औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने इस रूहानी सफ़र के अंदर मैंने राह तरीक़त में, राह रूहानियत में और इमलियात की राह में बेशुमार लोगों को कामयाब होते हुए देखा है और बेशुमार लोगों को इल्म हासिल करते हुए देखा है। इसी तरह से इसी राह इमलियात में, राह रूहानियत में मैंने बेशुमार लोगों को तबाह और बर्बाद होते हुए भी देखा है। किन लोगों को? जिन्होंने जानबूझकर गलतियां की या जिन्हें गलत गाइडेंस मिली, जिनको गलत तरीके से तरबियत दी गई, या वो तमाम लोग जिन्होंने लालच में आकर ऐसे अमल किए जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में तबाही आ गई। आज मैं आपके सामने एक रेयर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान की जिसे जिन्नात को काबू करने का बहुत शौक़ था, जिन्नात की तस्खीर का दीवाना था और जिन्नात को हाजिर करने का और उनसे काम लेने का बड़ा शौकीन था। फिर उसके साथ आखिर क्या हुआ, ये तमाम तर तफसीलात मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद, मेरा इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो कि इस राह में चल रहे हैं वो मुख्तलिफ़ गलतियों से बच सकें। तो एक चीज़ का मैं आज इजहार कर रहा हूँ और ज़िंदगी रही तो बाकी गुफ्तगू और भी आगे हमारी चलती रहेगी और मैं अपनी तरफ से आपको ट्रू गाइडेंस देता रहूँगा। एक साहब थे, उन्हें जिन्नात को काबू करने का बड़ा शौक़ था, जिन्नात के बड़े शौकीन थे। तो इसी सिलसिले को आगे लेकर बढ़े और मुख्तलिफ़ किस्म के अमल करना शुरू किए और ऐसे लोगों से मुलाकात करना शुरू कर दी जिनका दावा था कि जिन्नात उनके ताबे हैं, वो जिन्नात से काम लेते हैं, वो मौकिलात से काम लेते हैं और बड़े बड़े कामों को सरअंजाम दे जाते हैं। वो कहते हैं ना कि लोग बड़े बड़े दावे भी करते हैं लेकिन जब उनके करीब जाएं तो हकीकत खुल के सामने आती है। कौन से लोग? जो लोग धोखा देते हैं। किस्सा मुख्तसर, इन्हें एक दौलत परस्त आमिल बाबा मिला जिसने इन्हें कहा कि मैं तुम्हें जिन्नात का अमल करवा दूंगा, फिर तुम हर तरह के जिन्नात को हाजिर कर सकोगे और लोगों का इलाज कर सकोगे। उसके बाद इस इंसान ने इस अमल को हासिल करने के लिए उन्हें थोड़े से पैसे दिए, जो कि मुझे बताया उन्होंने तकरीबन 60,000 रुपये दिए, पाकिस्तानी 60,000 दिए। उसके बाद एक अमल की इजाज़त ली और उस अमल को करना शुरू कर दिया। जब अमल कंप्लीट हो गया तो जिनके साथ ये अटैच थे उन्होंने कहा कि बस अमल तुम्हारा पूरा हो गया है, अब तुम जाओ और जो दिल चाहे वो करते रहो। ये साहब भी खुश हो गए कि चलो मेरा अमल कंप्लीट हो गया है, अब मैं भी जिन्नात को हाजिर करूँगा, जिन्नात से गुफ्तगू करूँगा। इन्होंने ना ही किसी बुज़ुर्ग की सोबत उठाई, इन्होंने ना ही किसी साहिब इल्म की सोबत में रहना इख्तियार किया और ना ही इन्होंने किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस हासिल किया इस तरह के कामों के लिए, और ना ही बताने वाले ने इन्हें कोई तरबियत दी। बस पैसे लिए, अमल की इजाज़त दी। उसके बाद वो साहब अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए और ये अपने कामों में मशगूल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जिन्नात को हाजिर करना शुरू किया और ये बताते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स था जो बेइंतहा बीमार था। वो शख्स इनके पास आया और इन्होंने अपने हाज़िरी के अमल को पढ़ा। जैसे ही इन्होंने अपने हाज़िरी के अमल को पढ़ा तो वहाँ पर शयातीन हाजिर हो गए। इत्तफ़ाक़ की बात ऐसी है कि वहाँ पर कोई एक या दो जिन नहीं थे, बल्कि वहाँ पर शयातीन का पूरा लश्कर था। उस लश्कर का जो सरदार था उसने इस इंसान को कहा कि तुमने हमें तकलीफ़ दी है, तुमने हमें बुला तो लिया है, लेकिन अब हम तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, और अगर तुम में ताकत है तो हमें इस इंसान के ऊपर से हटा कर दिखाओ। किस्सा मुख्तसर, इनको जो आता था इन्होंने करने की कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम रहे। बहरहाल वो जिन चला गया और वो हाज़िरी ख़त्म हो गई। इन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने उस्ताद साहब से रब्ता किया लेकिन उस्ताद साहब के पास टाइम ही नहीं था। 25 दिन गुज़र गए लेकिन इनका अपने उस उस्ताद से रब्ता ना हो सका जिन्होंने चंद पैसे लेकर बग़ैर तरबियत के इनको इजाज़त दे दी एक अमल करवा कर। इन 25 दिनों के दरमियान इनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लगी और मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात इन्हें होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता चला गया, दिन गुज़रते चले गए, महीनों गुज़रते चले गए।
آہستہ آہستہ یہ نگیٹیوٹی، اس نگیٹو انرجی نے ان کے پورے گھر کو گھیر لیا۔ وائف کے ساتھ ان کے تعلقات خراب رہنا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ کام کیا کرتے تھے اور جائز روزگار حاصل کرنے کے لیے وہ کام بھی ان کا خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آمدنی کے حوالے سے انہیں پرابلم رہنا شروع ہو گئی۔ بچے تھے کہ نافرمان رہنے لگے، کچھ عرصے بعد بچے بیمار رہنے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی وائف بار بار ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بے شمار مشکلات ان کی زندگی میں آنا شروع ہو گئیں۔ ابتدائی طور پر تو یہ کچھ سمجھ نہیں پائے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اب یہ شیاطین میری زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بچے سکون سے سو نہیں پاتے، ان کو شیاطین نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک تکلیف کا آغاز ہوتا ہی چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کام مکمل طور پر بند ہو گیا، اعصاب کمزور ہو گئے، نیند خراب ہو گئی، دن کا چین بھی ختم ہو چکا تھا، اور ہر وقت ذہن الجھا رہنے لگا، اور مختلف قسم کی بیماریاں ہونے لگیں آہستہ آہستہ پوری فیملی کو۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پوری فیملی پریشان ہو گئی۔ اسی درمیان میں انہوں نے اس انسان سے رابطہ کیا جس نے چند پیسے لے کر بغیر تربیت میں رکھے ہوئے انہیں ہر چیز کی اجازت دے دی۔ تو اس انسان نے پتہ کیا کہا؟ تم ڈرپوک ہو، تم ڈر رہے ہو تم پریشان نہ ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان چھڑا لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ فون کیا اور بتایا کہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، میری وائف بیمار پڑ رہی ہیں، میرے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، ریلیشن شپس لوگوں کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، راتوں میں سو نہیں پاتا ہوں، بچوں کو شیاطین تنگ کر رہے ہیں، بیوی کو شیاطین نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، میرا پورا گھر جناتی اثرات میں آ چکا ہے، آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ تم نفسیاتی ہو گئے ہو، تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، تم نے اپنے سر پر اس جن کو سوار کر لیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس دولت پرست عامل بابا نے اپنی جان چھڑا لی۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، میں جب بھی دولت پرست عامل یا بابا کی بات کرتا ہوں تو میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جو دولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وہ تمام روحانی معالجین جو لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں یا لوگوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں، اگر وہ کوئی فیس لے رہے ہیں یا ان کے کوئی چارجز ہیں تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں اور اپنے ٹائم کو چارج کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کی وضاحت اس وجہ سے دینی پڑ رہی ہے کہ بعض مرتبہ لوگ میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، اس کے بعد میری باتوں کو توڑ موڑ کر آگے پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں جب بھی دولت پرستی کی، نفس پرستی کی بات کروں تو ان لوگوں کے لیے کروں گا جو کہ غلط گائیڈنس دیتے ہیں، جو دنیا پرستی میں حقیقتاً پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، لوگوں کی روحانی تربیت کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی اسپریچول ہیلر ہے اور اگر وہ علاج کر رہا ہے یا کوئی کورس کروا رہا ہے، اس نے کوئی فیس رکھی ہوئی ہے تو وہ فیس لے سکتا ہے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا چلا گیا۔ جنات کے شوقین یہ جو صاحب تھے جنہوں نے تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں وہ کام کرنے شروع کر دیے جو باقاعدہ تربیت کے بعد لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، جنات کو حاضر کرنا کوئی پہاڑ تھوڑی ہے، جنات کو حاضر کرنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ لوگوں نے خواہ خواہی اس چیز کو بہت بڑا بنا دیا ہے۔ جنات کو حاضر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ حاضری کے بعد اس کو ڈیل کرنا، ان تمام سچویشن کو سمجھنا، دیکھنا، اسٹیپس اٹھانا، کس طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یہ تمام چیزیں انسان آہستہ آہستہ رہ کر تربیت میں سیکھتا ہے، اس کو ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی بزرگ کی صحبت میں رہیں گے یا کسی صاحب علم کی صحبت میں رہیں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر روحانیت کو بیدار کرے گا، آپ کی روحانی تربیت کرے گا۔ تو آہستہ آہستہ آپ کی روحانی تربیت بھی ہوتی رہے گی اور آپ کی اسپریچولیٹی، آپ کی روحانیت بھی بڑھتی رہے گی۔ اور اس طرح کے کاموں کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ تمام طریقہ کار بھی انسان آہستہ آہستہ سیکھ لیتا ہے، جو لوگ اس کو سیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ لیکن وہ تمام لوگ جو کہ جلد باز ہوتے ہیں، جو ایک یا دو دن میں سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، پھر ایسے ہی لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو کہ صرف دولت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے عمل کو کرواتے ہیں، تربیت میں نہیں رکھتے، سچ بات نہیں بتاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام لوگ جو میرے سن رہے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جنات کو حاضر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے
کہ جب کوئی چیز حاضر ہو جاتی ہے تو اس سے ڈیل کس طرح سے کیا جائے گا، اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے گا، اور اپنی حفاظت کیسے کی جائے گی، اپنی فیملی کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ تو بہت کچھ ایسا ہے جس کے لیے انسان کو تیار رہنا پڑتا ہے، اس کی تیاری انسان کرتا ہے اور سیکھتا ہے ان تمام چیزوں کو کسی کی نگرانی میں رہ کر، ٹائم لگاتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے وقت گزرتا چلا گیا، اور اب یہ صاحب جو لوگوں کا علاج کرنے نکلے تھے، اب یہ خود ہی اپنا علاج کافی سالوں سے کروا رہے تھے۔ پھر ان کا رابطہ مجھ سے ہوا اور تقریباً 3 مہینے سے یہ میرے زیر تربیت ہیں اور زیر علاج بھی ہیں۔ اب الحمدللہ آہستہ آہستہ ان کے معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ اس تمام اسٹوری کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچنا ہے۔ اگر آپ عملیات کی راہ کے مسافر ہیں، اگر آپ راہ روحانیت کے مسافر ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں اور اس کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کر لیں کہ جنات کو حاضر کرنا یا اس سے گفتگو کرنا کوئی بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں، آپ اسپریچول ہیلر بننا چاہتے ہیں، تو آپ پھر کسی کے زیر تربیت آئیں۔ ہر چیز پیسے دے کر نہیں سیکھی جاتی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے معاملات روحانی ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کے نتیجے میں اور ادب کے نتیجے میں انسان کو ملتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، یہ جس شخص کی سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا ہے، بلکہ جب یہ میرے پاس آئے تھے تو یہ مکمل طور پر ذہنی مریض بن چکے تھے۔ نہ گھر میں سکون رہا، نہ باہر سکون رہا، نہ کاروبار رہا، اور نہ ہی ذہن سلامت رہا کہ کوئی فیصلہ کر پائیں، کوئی کام کر پائیں۔ مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا ان کو شیاطین نے۔ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ کچھ پیسے دیتے ہیں، کوئی عمل لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بغیر تربیت کے یہ تمام معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو جنات کو قابو کرنے کا شوق ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں جنات دیکھنے کا شوق ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو جنات سے دوستی چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جنات کی دنیا سے واقف ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جنات ہماری تابع ہو جائیں، ہمارے غلام بن جائیں، کہ ہمارا جو دل چاہے ان سے کام لیتے رہیں۔ آپ یقین مانیں بے شمار لوگ ہیں جو اس وقت میرے زیر تربیت ہیں۔ کافی عرصے تربیت میں رکھنے کے بعد میں ان کو کوئی خاص عمل کرواتا ہوں۔ اس طرح سے میں کسی کو عمل کرواتا بھی نہیں ہوں۔ یہ تمام چیزیں میرے تمام اسٹوڈنٹس جانتے ہیں۔ ان 3-4 سالوں میں بے شمار لوگ ایسے میری زندگی میں آ چکے ہیں جنہوں نے غلط طریقے سے عملیات کی راہ میں چلنے کی کوشش کی، جن کو غلط طریقے سے گائیڈنس دی گئی، جن کی تربیت نہیں کی گئی، اور ان سے وہ عمل کروائے گئے جس کو کروانے کی اہلیت وہ نہیں رکھتے تھے۔ بے شمار لوگ میری زندگی میں آ چکے ہیں جنہیں رجت نے گھیر لیا اور رجت نے ان کی زندگی کو برباد کر دیا، اور بے شمار لوگ ایسے بھی میری زندگی میں آ چکے ہیں، ان 3 سالوں کا ہی واقعات سنا رہا ہوں، جو ذہنی مریض بن گئے، جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، اور اس طرح کی دیگر تکلیفات سے وہ گزر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے غلطیاں کی ہیں، لالچ میں آ کر ایسے عمل کیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بیوقوف بنایا گیا، جنہیں غلط طریقے سے گائیڈنس دی گئی، جنہیں سوانح خواب دکھائے گئے، اور اس کے بعد جب ان پر مصیبت آئی تو انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ تم نفسیاتی ہو گئے ہو، اپنا نفسیاتی علاج کراؤ، تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ کر اپنی جان کو چھڑوا لیا گیا۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، اگر آپ راہ روحانیت میں چلنا چاہتے ہیں، راہ طریقت میں چلنا چاہتے ہیں، یا آپ عملیات کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی کو بھی جوائن کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ انسان ہے کون۔ کیا وہ خود بھی کسی کے زیر تربیت رہا ہے؟ کیا اس نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے؟ کیا اس کا خود بھی کوئی ایکسپیرینس ہے؟ کیا اس میں یہ اہلیت ہے کہ وہ آپ کی تربیت کو کر سکے؟ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اور کچھ عرصے اس سے تعلق رکھنے کے بعد پھر کہیں جا کر آپ کوئی خاص عمل کیا کریں۔ یہ میری ہدایت ہے ان تمام لوگوں کو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یا مجھے فالو کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسا عمل جو عمل با موکل ہو وہ ڈائریکٹ نہ کیا کریں، اگرچہ آپ تربیت سے نہ گزرے ہوں تو۔ اگر آپ نئے نئے اس راہ میں کی طرف آ رہے ہیں، یہ راہ دیکھنے میں جتنی آسان نظر آتی ہے اتنی آسان ہے نہیں۔ یہ میرا 25 سال کا تجربہ ہے، مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں جو غلطیاں ہزاروں لوگ کر چکے ہیں اور بے شمار لوگ کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے،
جب آپ اس طریقے کو فالو کریں گے، بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کریں گے، اہل روحانیت نے جو طریقے بتائے جب آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اہل طریقت نے جو طریقے بتائے ہیں اس پر جب آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ راہ طریقت میں چل رہے ہیں تو، اور اگر آپ راہ عملیات میں چل رہے ہیں تو عملیات کے جو ماہرین ہیں، جو روحانی عملیات کے ماہرین ہیں، جنہوں نے ایک وقت لگایا اس راہ میں، انہوں نے جو طور و طریقے بتائے ہیں، جب آپ ان طریقوں کو فالو کریں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ لالچ میں پڑ جائیں گے تو پھر صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جو لالچ آپ کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے وہ اپنی جان چھڑا کر بھاگ جائے گا، آپ تنہا رہ جائیں گے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر آپ اسی طرح سے غلطیاں کرتے رہے تو آپ خود مریض بن جائیں گے، آپ بھی پریشان ہوں گے اور آپ کی پوری فیملی بھی پریشان ہوگی۔ اس لیے اس طرح کی غلطیوں سے بچیں، کسی کی تربیت میں آئیں اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ کر لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی نصیحت تھی، میں نے سوچا ایک اسٹوری کی شکل میں آپ لوگوں کو کر دوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے دیگر ٹاپکس پر میری مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے، ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔